हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी होनहार लड़की से जो कि जनाब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ रबिया खालिद की, जो कि गुज़श्ता 5 सालों से UN में काम कर रही हैं, जबकि वो इन दिनों अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी सफ़ीर की खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। तो न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नियाद रबिया खालिद ने अक़वाम मुत्तहिदा में कैसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया, ये आज हम उनसे जानेंगे। उस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम and thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया and it's night for me so I should rather say good night. सेम है। अच्छा मुझे ये बताइएगा राबिया कि ये सफ़र जिसका आगाज़ आपने 5 साल पहले किया था, ये किस तरह से इसका आगाज़ हुआ? सोचा हुआ था कि काम करना है, मिशन आपके ज़हन में था कि मैंने अपनी जो कौमी ज़ुबान है उसको प्रमोट करना है? कुछ बताएंगे अपने ख़यालात? जी बिल्कुल। तो ये सफ़र आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली जब मैं 15 साल की थी तब शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी एकेडमिक्स के अलावा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में MUNs मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो डिफरेंट डिबेटिंग कंपटीशन होता है, अक्सर अब तो बहुत कॉमन हो गया है, ग्लोबली हर यूनिवर्सिटी स्कूल ये MUNs कंडक्ट कराती हैं। तो उस वक्त मैंने MUNs में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लेकिन जो मेरी फ़र्स्ट इनकाउंटर था, फ़र्स्ट MUN तब वो था 2010 में, और उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। लेकिन उस वक्त फिर भी जब मुझे पता लगा कि एक दुनिया में एक ऐसा अदारा है अक़वाम मुत्तहिदा जैसा, जहाँ पर दुनिया के तमाम ममालिक को एक अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो आके अपने मसलों को डिस्कस करके उनका हल निकाल सकते हैं, तो मुझे ये आइडियोलॉजी उस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो खैर जब पहला मेरा इनकाउंटर था तो लम्स में तब वो था, लेकिन तब मैंने एक्टिव में पार्टिसिपेंट तो नहीं थी, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, चीज़ों को सीख रही थी। लेकिन उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हर साल में एक डिफरेंट MUN में पार्टिसिपेट करती थी। फिर इस तरह करते करते 2014 में मैंने इंटरनेशनल MUN में टर्की में पार्टिसिपेट किया, तब मुझे बेस्ट इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग डेलीगेट का अवार्ड मिला। तो इस दौरान जब मुझे इन इवेंट्स में कामयाबी मिलती गई, तो एक वो मेरे लिए एक पुश साबित हुआ, एक मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए कि मुझे इस चीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर की बजाय अपने मेन प्रोफेशनल करियर में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें तो थी जो मेरे लिए एक इंस्पायरिंग फैक्टर बनी, जिनकी वजह से मैंने UN को जानने। राबिया, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि देखें, आप उर्दू को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, तो उर्दू के बारे में कहा जाता है कि जी सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जिनमें आप शामिल हैं। तो मैं आपकी जितनी डिटेल आपने जितनी भी अभी तक अचीवमेंट्स किए उनके बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उर्दू लिटरेचर में आपके फेवरेट राइटर कौन थे, जिनका अदब आपको पसंद आया, जिनका लिटरेचर आपको इंस्पायर कर गया कि ये भी बातें होनी चाहिए? क्या वो यूसुफ़ी साहब थे, या और कोई आपके पसंदीदा लिखारी हों जिनसे आपने इंस्पिरेशन हासिल की, या फिर कोई शायर? क्योंकि शायरी से जो है वो बड़े लोगों को लगाव होता है, एक कनेक्शन, एक उनसियत सी जुड़ जाती है शेरों को पढ़ते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए। क्या वो मौका था जिससे आपको लगा कि उर्दू इतनी खूबसूरत ज़बान है जिसे प्रमोट करना ज़रूरी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये मेरी मादरी ज़ुबान है, ये एक पहली ज़ुबान थी जो मैंने बचपन में सीखी, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक उर्दू का जिससे मुझे एक आप कह लें कि इसको सीखने का और ज़्यादा पढ़ने का मौका मुझे मेरे वालिद की तरफ से मिला, क्योंकि उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट था बचपन में शायरी का। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि आप उर्दू अदब को पढ़ो, आपको अपनी ज़ुबान पे अबूर होना चाहिए। तो लेकिन आपको पता है जैसे पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अक्सर इवन हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ज़ुबान को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इवन अब बैनुल-अक़वामी सतह पर इवन पाकिस्तान में अक्सर जो कम्युनिकेशन है वो अंग्रेज़ी में होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वक्त के साथ ये चीज़ मैंने नोट की कि इवन मेरे एकेडमिक करियर में जो उर्दू का इन्फ्लुएंस था मेरी लाइफ में वो कम होता गया, क्योंकि मैं और एकेडमिक्स पे फोकस कर रही थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में आई
تو جب آپ کی لائف میں کسی چیز کی ایبسنس ہوتی ہے تو کبھی کبھار آپ کو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں نے نوٹ کیا کہ سب زبانوں کو پروموشن مل رہی ہے. جیسے ایک تو یو این کی 6 آفیشیل لینگویجز ہیں تو ان میں آف کورس اردو نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے فرانس, اسپینش, رشین, چائنیز, انگلش, عربک. تو اردو ریجنل لینگویجز میں بھی یو این میں پروموٹ نہیں ہو رہی تھی. تو جب یہ میں نے ان 5 سالوں میں آبزرو کیا تو میں نے کہا کہ بھائی ابھی تک کسی نے اقوام متحدہ کا اردو میں ٹور کیوں نہیں دیا, تو مجھے اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے. اور اس پر تقریباً میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی, ٹرانسلیشن میں, کانٹینٹ بنانے میں. اس سے میں نے یو این میں بھی اپنے جو اردو ڈپارٹمنٹ, اردو نیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو 1 سال ہوا ہے کریٹ ہوئے, ان سے بھی میں نے ہیلپ لی. لیکن اب مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں اس ٹور کو دوں کیسے, کیونکہ آپ سپلائی تبھی کرتے ہیں جب آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو بیچ میں کووڈ آ گیا, لیکن اب حال ہی میں تقریباً 2 ہفتے پہلے مجھے یہ موقع ملا کہ میں اقوام متحدہ کی سطح پر یو این کا ٹور اردو میں کنڈکٹ کر سکوں. اور یہ میرے لیے بہت فخر کا مقام تھا کہ مجھے یہ موقع ملا اور دنیا کو بتانے کا موقع ملا کہ ہماری زبان کتنی خوبصورت ہے, کتنی خالص ہے, اور اس میں کتنی مٹھاس ہے, اور اس میں بتائی گئی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو ایک بہت سننے میں ہی بہت خوبصورت لگتی ہے. اچھا رابعہ, مجھے یہ بتائے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے آپ اس پر کام کر رہی تھیں اور آپ نے سوچا کہ انیشیٹو لینا چاہیے, تو اس میں کچھ ہرڈلز تو نہیں آپ کو فیس کرنا پڑی؟ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے, کوئی اعزاز حاصل کرتا ہے, تو وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے اس نے کیا کچھ فیس کیا. تو آپ ہمیں بتائیں گی کچھ ایسا ہوا جو کہ آپ کے لیے پریشان کن رہا؟ فرسٹ آف آل تو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو میرا اب تک کا نیو یارک یو این میں آنے کا سفر ہے 2015 سے لے کے اب تک, یہ اٹ سیلف اس میں کافی اچاؤ لائک اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے. لیکن سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ڈٹرمنڈ رہنا ہوتا ہے, اور لگاتار کنسسٹنسی آپ میں ہونی چاہیے. تو میں نے اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑا. سیٹ بیکس آئے, ریجیکشنز ملتی ہیں, لیکن اس سے آپ کو اپنا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے اردو ٹور کے سٹارٹ میں بھی مجھے شروع میں مسئلہ ہوا, بیکاز آپ دیکھیے میں 2016 سے یہاں پر رہ رہی ہوں, تو مجھے اردو زبان کو اتنا زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملتا. اور نیچرل سی چیز ہے, جب آپ کسی چیز سے آؤٹ آف پریکٹس ہو جائیں تو کبھی کبھار آپ کا جو کمانڈ ہے, عبور ہے اس زبان پہ, وہ کم ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی اپنے اندر مطلب اس کمی کو فیل کیا, جیسے آپ ابھی بھی نوٹ کر رہی ہوں گی کہ میں اردو میں تو بولی ہوں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ جی وہ انگریزی الفاظ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. تو آف کورس تو میں ایک یہ بھی تھا پرسنل لیول پہ بھی میں چاہتی تھی کہ میں اردو کا استعمال زیادہ کروں تاکہ بہتر ہو سکے اور لوگوں سے بھی اس میں انٹریکٹ کر سکوں. تو آف کورس جب میں ٹرانسلیشن کر رہی تھی اپنا جو میں انگلش کانٹینٹ تھا اس کو ٹرانسلیٹ کری تھی, تو آف کورس مجھے کبھی کبھار پیور ادبی الفاظ یوز کرنے کے لیے مسئلہ ہوتا تھا, جیسے ڈس آرممنٹ ہے اس کو اب ہم کہتے ہیں تخفیف اسلحہ. تو اس طرح کی ٹرمینالوجیز کو ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کرنے میں میرے لیے مسئلہ ہوا, لیکن انٹرنیٹ سے ہیلپ لی. بہت اچھے کولیگ ہیں جیسے میرے یو این نیوز اردو میں, انہوں نے میری ریسنٹلی پریکٹس کروائی, تو ان کے لیے آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. سو آف کورس مجھے مسئلہ تو ہوا تھا, لیکن پریکٹس کے ساتھ وقت کے ساتھ. اچھا رابعہ, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اکنامکس کا ایک رول آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ کہ جی اگر ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی جو ہے وہ بنتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس ٹور کے لیے کتنے وزٹرز تھے جنہیں آپ نے یہ ٹور دیا اور ان کے لیے ٹرانسلیٹ کیا, اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ رجسٹر کروایا تھا کہ وہ آئیں گے اس ٹور کے لیے؟ صحیح, یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ نے کیا. اصل میں جو ہمیں ریکویسٹ آئی تھی وہ آئی تھی انڈیا سے ہندی ٹور کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی ٹور کوآرڈینیٹر سے کہا کہ آف کورس اگر ہم دیکھا جائے لٹریچر تھرو میڈیا تو اردو اور انگلش میں مطلب ڈفرینس جو ہے وہ بلر ہوتا ہمیں نظر آتا ہے. لائک 70% اگر آپ اس کی دونوں لینگویجز کا اوریجن بھی دیکھیں تو جیسے ہمیں سننے میں سمجھ آتی ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ میں پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہتی تھی اپنے ٹور میں, تو میں نے کہا آپ ان سے یہ پوچھیے کہ اگر ہم ان کو یہ ٹور اردو میں دے دیں تو انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو ان سے پوچھا, ان کا فیڈ بیک ہے بالکل وی آر مور دین ہیپی ٹو ٹیک اٹ ان اردو, بالکل. اور پھر جب وہ آئے وزٹرس تو وہ لکیلی وہ لکھنؤ سے تھے, انڈیا سے. آف کورس تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں لکھنؤ میں ان کا گریٹنگ اسٹائل اداب ہے, تو یہ میرے لیے اٹ واز لائک اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ان کے لیے ایکسپیرئنس کافی تھرلنگ تھا, انہیں بہت اچھا فیل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ہم اپنے اس ایکسپیرئنس کو نہیں بھولیں گے, وی ول ریممبر یو, وی ول ریممبر دا لینگویج, اور ہم آپ کے ٹور کو بھی یاد رکھیں گے. تو ان ٹوٹل وہ فیملی تھی
was like a group of 3 to 4 people. لیکن اب یہ ہے کہ ایک چیز کا سٹارٹ لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب ایک چیز یہ فلو میں آ گئی ہے، تو اب ہم اس کو ویب سائٹ پہ بھی اپڈیٹ کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ یو این کا ٹور اردو میں اویلیبل ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سائن اپ کریں. اور میری کوشش بھی ہوگی کہ میں پرسنل لیول پہ، پروفیشنل لیول پہ. رابعہ صاحبہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا مائک جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ زیادہ اردو بولیں، بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ زیادہ انگریزی بھی بولیں، اس لیے وہ بار بار کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ اسے سیٹ کیجئے. اچھا رابعہ، اس کو سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میرا ایک سوال بھی لے لیجئے گا کہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے خود سے کہا کہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ فلو میں آ جاتی ہیں اور مزید بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں اب نیکسٹ پلان کیا ہے؟ اب اپنی اس زبان کے فروغ کے لیے مزید آپ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ بالکل، اس کے لیے میں نے کافی چیزیں جو ہے وہ پلان کی ہیں. سب سے پہلے تو میں کچھ مہینوں پہلے پاکستان میں تھی، تو میں نے ایک یہ چیز یہ کی، جو اسلام آباد میں یو این کے ڈفرینٹ آفیسز ہیں، جیسے یو این آر سی او، یونائٹڈ نیشنز ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر آفس، میں نے ان کے ساتھ کولیبوریشن کے لیے ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے، تاکہ پاکستان میں جو انڈر پریویلیجڈ اسکولز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ پیسے دے کر اس ٹور کو لے سکیں، کیونکہ اب یہ ایک یو این ٹور ایک آف کورس ایک پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنلی بائی ہوتا ہے، لوگ ٹورز لیتے ہیں دنیا تقریباً پوری دنیا سے. اگر میکسیمم ٹورز دوں تو مجھے 100 لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، جو ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ ہم نے کووڈ کے دوران ہم نے ورچوئل ٹورز کا پروسیس بھی اسٹارٹ کیا ہے، تو میں نے ان کو یہ آپشن دی ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں یو این کا ٹور اردو میں لینا ہے یا ایون انگریزی میں بھی لینا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو اردو میں پروموٹ کروں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں یا فری آف کاسٹ انڈر پریویلیج ایریاز میں ان کو اردو میں یو این کا ٹور دے سکیں، جس سے ہماری زبان آف کورس نیشنلی اور انٹرنیشنلی پروموٹ ہو سکے، اور ان کو یو این کے اکثر مقصد کا اور ایک پراپر پروسیجر اور اس کے فارمیٹ کا بھی پتہ لگ سکے. ایک پراپر میسج جو ہے وہ کنوے ہو، اور اپنی زبان میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو رابعہ صاحبہ میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں انہیں بھی شاعری سے بڑا شغاف رہا، اور اس لگاؤ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آپ اس طرف آئیں. تو جاتے جاتے جو ہے وہ کوئی اپنا پسندیدہ یا والد صاحب کا پسندیدہ شعر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے. یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے جو میرا خیال سے سبھی کو پتہ ہے کہ خود ہی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. ایسے ہی آپ اپنی زبان کو پروموٹ کرتی رہیں، ایسے ہی کام کرتی رہیں. رابعہ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے بات ہوئی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھیں آپ کی جو ڈیمانڈ تھی نا اس کو بھی پورا کر دیا، شعر سنا دیا. دیکھیں جن لوگوں کو بھی اردو سے پیار ہے یقیناً جو ہے وہ اردو شاعری اس میں ایک بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.